बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 5 माह जो हैं हमने एक वबा से लड़ते हुए हमने इसे को बर्दाश्त करते हुए गुजारे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उस ज़ात की ख़ास करम नवाज़ी से अब हमारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन जिस तरह से बच्चों आपने इस वबा से पहले बचाव के लिए पहले एहतियात की है, अभी भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोरोना वबा जो है ये ख़त्म नहीं हुई, इसका ज़ोर टूटा है, इसकी शिद्दत में कमी आई है, इसका असर कम हुआ है, लेकिन अभी तक इसका ख़ात्मा नहीं हुआ। यानी कि आप फ़िलहाल जो है इसके हवाले से बेफ़िक्र नहीं हो सकते। तो जिस तरह से आपने पहले एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं, जो भी आप को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदारे की तरफ से हम लोग भी आपको बताते रहें, अदारा भी जो है वो आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हिदायत और जो भी इसके लिए मैसर से आपको जो है वो ज़रूरत के मुताबिक आप तक पहुंचाते रहे हैं। जिस तरह से आपने पहले एहतियात बरती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, अपना भी अपना भी ख्याल रख रहा है, अपनों का भी रखा है और सोसाइटी और माशरे में जो आपका किरदार उसको भी आपने बखूबी निभाया है। तो अभी भी आपने इन्हीं हालात, इसी सोच के साथ अभी आपने अपने आप को लेके चलना है कि हमने अभी ये वबा, इसका असर अभी मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, हम ने सेकंड 50% इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का सेकंड 50% हम अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। अब उसमें जो है हम इसी को आगे जो है हम उसको बढ़ाते हैं। पहला लेक्चर फर्स्ट 50% के हवाले से जो पहला लेक्चर आपको पढ़ाया गया था, उसमें आपको मैंने ये बताया था कि फ़र्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स और सेकंड ईयर की इकनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। दूसरा हम नुक्ता आपको ये समझाया था कि जो आपने फ़र्स्ट 50% का सिलेबस पढ़ा है, यानी सेकंड ईयर का फ़र्स्ट 50%, उसमें और अब जो आप सेकंड 50 पढ़ रहे हैं उसमें कितनी को मुशाबियत है, कितना को मवाद जो है वो मिलता जुलता है। तो उसमें से तकरीबन 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने पहले पार्ट 1 में भी पढ़े हैं और पार्ट 2 में आपने स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान पढ़ने हैं। इसके अलावा बच्चे हमने जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के अलावा फर्स्ट चैप्टर, यानी जिसको हम इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी कह रहे हैं, उसमें आपको मैंने बताया था कि ये शॉर्ट के हवाले से कितना अहम है, लॉन्ग के हवाले से इसकी अहमियत क्या है, और इसके अलावा हमने उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ये हमने इसमें जो है वो इस बात को डिस्कस किया था। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। ये इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, ये सेकंड 50% ये हमारा सिलेबस है और इसमें बेटे जो हमने पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। ये हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। और लास्ट के लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो
اس میں بچوں ہم نے پاکستان کی اکانومی کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کو ڈسکس کرنا ہے، پاکستان کی اکانومی کی نیچر بتانی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی نیچر کیا ہے۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور اس میں اسلامک اکانومی سسٹم، مکسڈ اکانومی اس میں جو ہے وہ اس وقت رائج ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم نے ایگریکلچر سیکٹر پڑھنا ہے، ایگریکلچر سیکٹر کی امپورٹنس، اس کے پرابلمز، اس کو سلوشن، یہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں گے۔ انڈسٹریل سیکٹر کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے جو ہے پرابلمز کیا ہیں، اس کا جی ڈی پی میں شیئر کیا بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور بھی اس میں ٹاپک ہیں، جس طرح سے کیپیٹل مارکیٹ ہے، انشورنس کمپنی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس میں آج ہم پہلا جو ہمارا اس میں آرٹیکل ہے بیٹے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں آرٹیکل ہے ایگریکلچر سیکٹر، پاکستان کا زرعی شعبہ، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو، ایگریکلچر کو کہا جاتا ہے بیک بون آف اکانومی۔ تو اس میں بیٹے ہم جو ہے پہلے ایگریکلچر سیکٹر کو ڈسکس کریں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، چونکہ ہم نے اس میں انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی کا ہمارا پہلا جو ہے وہ ٹاپک ہے ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں بیٹے یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ دیٹ از دی لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ میجر سیکٹر آف پاکستان اکانومی از ایگریکلچر سیکٹر، اور یہ اس لیے آپ کو پوائنٹ لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے شارٹ کے حوالے سے آپ سے بھی یہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی کہ اسے کہا جاتا ہے بیک بون آف پاکستان اکانومی، یعنی کہ ایگریکلچر سیکٹر کو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ کہ ایک تو اس کا اس سوال آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے پاکستان کی معیشت میں کتنا اہم ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر از دی لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی، میجر سیکٹر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ سے یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس میں ممکن ہے آپشن میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر کہہ دیا جائے، لارجسٹ سیکٹر کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے جی، بیسک سیکٹر بھی اگر اسے کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو دو بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اس کے حوالے سے کہ اسے کیا کہتے ہیں جی، لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی ہے، بیک بون آف پاکستان اکانومی۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 25% شیئر ان جی ڈی پی، یہ پاکستان کی جی ڈی پی کوئی تقریباً 25%، یعنی اگر ہم 100% پاکستان کی جی ڈی پی کو لیتے ہیں تو اس میں 1/4 یعنی چوتھا حصہ 25% جو ہے یہ صرف اسی ایک سیکٹر سے آتا ہے جسے ہم ایگریکلچر سیکٹر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تقریباً جو ہے 50%، تقریباً یعنی اپروکسیمیٹلی 50% جو ہے ہماری لیبر فورس اس سیکٹر میں کام کرتی ہے، یعنی کہ پاکستان میں تقریباً 50% جو افرادی قوت ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ پانچواں پوائنٹ آپ نے یہ رکھنا ہے جی، تقریباً 70% رورل ایریاز
رورل پاپولیشن جو ہے اس کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ 5 پوائنٹ اس حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر از دی لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی، بگیسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی، موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی، بیسک فیکٹر آف پاکستان اکانومی۔ یعنی کہ جس سینس میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ہے تو پاکستان ڈیولپنگ کنٹری، لیکن جو اکانومی نیچر ہے وہ ایگریکلچر بیس ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی زیادہ تر جو ہے نا اپنا آؤٹ پروڈکٹ یا ریونیو سورسز جو ہیں ان کا تعلق ایگریکلچر سیکٹر سے ہے۔ اس کے علاوہ 25% پاکستان جی ڈی پی جو ہے اب پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے۔ 50% لیبر فورس یعنی کام کرنے والے لوگ، افرادی قوت تقریباً 50% لوگ جو ہے، یہ 48 بھی لکھا ہوتا ہے، 45 to 50 لکھا ہوتا ہے، لیکن تقریباً کی میں نے بات کی ہے کہ 50% لوگ جو ہیں وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ اور جو دیہی علاقے ہیں، رورل ایریاز جو ہیں، وہاں کی آبادی تقریباً 70% جو ہے وہ اپنی ذریعہ ان کا اپنا روزگار کا ذریعہ یہی ایک شعبہ ہے ایگریکلچر سیکٹر۔ اس کے بعد بیٹے یہ جو ہے اپنا سیکٹر، اس کے حوالے سے ہم نے اس کو 2 حوالوں سے پڑھنا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا جو ہے یہ ٹاپک ہے، تو اس کو ہم نے ایک تو یہ پڑھنا ہے کہ امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر، امپورٹنس آف ایگری سیکٹر، ایک تو ہم اس میں یہ پڑھیں گے، اور دوسرا ہم بیٹے اس میں ڈسکس کریں گے پرابلمز آف ایگری سیکٹر۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ یعنی کہ آغاز میں سلیبس جو ہے چیپٹر کا وہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے ہے۔ اب ایگریکلچر سیکٹر میں 2 ٹاپک بنتے ہیں، ایک ایگریکلچر سیکٹر کی اہمیت یعنی کہ امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایگریکلچر سیکٹرز کے پرابلم اور ان کا حل۔ اب یہ جو سوال ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک تو آپ نے ان کے پرابلم پڑھنے ہیں، اور دوسرا ہم اس میں ڈسکس کریں گے سلوشن کہ اس پرابلم کو سولو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے اپنا کویسچن اس کا غالب امکان ہے کہ ممکن ہے یہ ایگریکلچر سیکٹر کے پرابلم جو ہے آپ سے لانگ میں پوچھ لیے جائیں۔ یہ سیکٹر یہ آپ کا ہم یہاں پر بھی پڑھیں گے ایگریکلچر سیکٹر کے پرابلمز اور ان کا سلوشن، انڈسٹریل سیکٹر کے پرابلم ان کا سلوشن، اور یہی والا جو ٹاپک ہے آپ نے دوبارہ اکانومک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیپٹر میں ہم اس کے دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ضرورت پڑے گی اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوتا ہے یا آپ مزید کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کہ وضاحت طلب ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ کریں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے کہ زرعی شعبہ کی اہمیت کیا ہے اور زرعی شعبہ جو ہے، اچھا ایک تو ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ زراعت جو ہے پاکستان، زراعت یعنی ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا معیشت کا شعبہ ہے۔ اب زراعت میں اگر ہم زراعت کی اقسام کی بات کرتے ہیں نا تو زراعت بہت ساری ہوتی ہیں، یعنی اس میں پلانٹ فارمنگ ہے، اس میں فروٹ فارمنگ ہوتی ہے، اس میں ڈائنامک فارمنگ ہے، سبسٹنٹ فارمنگ ہوتی ہے کہ تو یہ ساری جو ہے وہ اس کے علاوہ پلانٹ یعنی کہ درختوں کی جو ہے شجر کاری جس کا تعلق بھی زراعت کے شعبے سے ہے، پھلوں کی کاشت ہے، پھولوں کی کاشت ہے، بڑی فصلیں ہیں، چھوٹی فصلیں۔ تو اب ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں نا
تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ جو ہے ہمارا وہ ہے ایگریکلچر۔ اس کے ساتھ کچھ اور شعبے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سب سیکٹرز، یعنی کہ جن کا تعلق جو زراعت سے ہوتے ہیں۔ مثلا بات کرتے ہیں فصلیں ہیں، کراپس، یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو زراعت سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ زراعت میجر ہے اپنا شعبہ، اور اس کا ذیلی شعبہ سب سیکٹر جو ہے ایک تو ہے کراپ۔ اس کے علاوہ فارسٹری یعنی جنگلات جو ہے، یہ بھی اس کا تعلق بھی زراعت سے ہے، جو زراعت کا سب سیکٹر ہے۔ لائف سٹاک، اس کا تعلق بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ زراعت سے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ فشریز یعنی ماہی گیری۔ تو یہ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن سم سب سیکٹرز آف ایگریکلچر سیکٹر، تو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں فارسٹری ہے، اس میں فشریز ہیں، اس میں لائف سٹاک ہے، اس میں کراپس ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا چونکہ اس سیکٹر میں بات کاشت کی ہو رہی ہے، یعنی فصلیں کاشت کرنا، بیسیکلی ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فصلیں کاشت کرنا۔ اب کاشت کرنا جو ہے وہ فصل درختوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ فصل فروٹ پھلوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ فصل پھولوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم جب پاکستان کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک اتنا بڑا ایگریکلچرل کنٹری ہے دنیا کا، اب دیکھیں کہ پاکستان ویٹ پروڈکشن میں 8ویں نمبر پر ہے، شوگر کین پروڈکشن میں 6 نمبر پہ ہے، کاٹن پروڈکشن میں پاکستان کا نمبر 4 ہے، ٹوبیکو پروڈکشن میں پاکستان کا جو ہے وہ نمبر 4 بنتا ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کی یہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے زرعی شعبے کا شمار، پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ دنیا کے اہم ترین سیکٹرز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے پھر جو پاکستان میں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، کچھ پاکستان کی میجر فصلیں ہیں، مثلا گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، مکئی ہے، یعنی یہ جو ہے ویٹ، رائس، میز، یہ پاکستان کی جو ہے ان کا شمار، شوگر کین ہے، یہ پاکستان کی بڑی فصلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ویٹ پروڈکشن یعنی ویٹ جو ہے گندم پاکستان کی بڑی فصل ہے، رائس پاکستان کی بہت بڑی فصل ہے، شوگر کین گنا پاکستان میں وسیع پیمانے پر جو کاشت کیا جاتا ہے، میز کارن جسے کہا جاتا ہے، مکئی، یہ پاکستان کی بہت بڑی فصل ہے۔ تو اب یہ جو 4-5 فصلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کا شمار یعنی کاٹن بھی ساتھ ہے، ان کا شمار پاکستان کی بڑی فصلوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دی میجر کراپس ان پاکستان، تو اس میں آپ لکھیں گے کاٹن، رائس، ویٹ، کارن، شوگر کین، آپ یہ لکھ دیں گے۔ اچھا یہ تو ہوئی یہ تو وہ پروڈکٹ ہیں بیٹا، یہ وہ ایگریکلچرل کراپس ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کو دنیا جانتی ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں پاکستان کی یہ پروڈکٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور پاکستان کی جو حفظ آباد شکر گناروال کی جو سیالکوٹ سائڈ کی جو چاول کی منڈی ہے، جو دنیا کی اہم ترین منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی بھی ہیں، مثلا پاکستان میں فصلیں ہیں جو میجر تو نہیں ہیں، لیکن مثلا جس طرح سے ہم باجرہ ہے، یعنی کہ یہ جوار ہے، باجرہ، گرم چینگ ہے، بارلے ہے، اونین، پوٹیٹو، ٹوبیکو، یہ وہ پروڈکٹس ہیں پاکستان کی جن کا پروڈکشن سکیل انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے، یعنی کہ بڑی فصلیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کی اپنی مثلا ضروریات پوری کرتے ہیں۔ چنے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، پاکستان میں جو ہے تمباکو کی کاشت ہوتی ہے، آلو کاشت ہوتا ہے پاکستان میں، پیاز کی کاشت ہوتی ہے، باجرہ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، جوار پاکستان میں کاشت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں کی اب ہم اس کے علاوہ اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں پھل بھی جو ہیں وہ وسیع پیمانے پہ کاشت ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ایپل پاکستان میں
کہ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے۔ مینگو پاکستان کے گرم ترین علاقے مطلب ملتان، مظفر گڑھ ان علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ بنانا پاکستان میں کاشت ہوتا ہے۔ تو یہ اور کنو وغیرہ ہیں، مالٹا، یہ پاکستان میں اہم ترین پاکستان کے پھل ہیں جو پاکستان میں کاشت ہوتے ہیں۔ اور یہ بیٹے چاہے فصل بڑی ہو، فصل چھوٹی ہو، تعلق یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سمجھیں کہ اس کا جی ڈی پی میں بھی شیئر ہوتا ہے، اور اس کی کو ہم جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات زیادہ سے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شعبہ ہے یہ کتنا اہم ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اور اب اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا بیٹا وہ یہ ہے کہ اٹ کنٹریبیوٹس اپروکسیمیٹلی 25% آف جی ڈی پی آف پاکستان، یعنی سب سے پہلا جو اس کا ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورس آف ارننگ، سورس آف ریونیو، ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ سورس آف ریونیو ہے، کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹ کو سے آمدنی، یہ ذریعہ آمدنی ہے، سورس آف ارننگ ہے۔ حکومت کا بھی سورس آف ارننگ ہے، عام افراد کا بھی سورس آف ارننگ ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً زراعت کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان 70% کا ذریعہ روزگار، سورس آف انکم، سورس آف ارننگ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے اس کی بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا جو یعنی کہ پہلا پوائنٹ ہم اگر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کا کہ سورس آف ارننگ ہے، اب سورس آف ارننگ میں دو سیکٹر آ جاتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ بھی اسی سیکٹر سے کماتی ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایک سورس آف ارننگ ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی جو ہے جو اس سے وابستہ ہے۔ مثلاً عام لوگ جو ہے وہ روزگار ان کا یہ ہے، وہ کماتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ان کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، یا وہ کسی سے جو ہے وہ ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں، یا کوئی بھی صورت ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ایگریکلچر سیکٹر کا فائدہ ہے، جو امپورٹنٹ ہونے کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ دیٹ از سورس آف ارننگ، سورس آف انکم۔ اب وہ سورس آف انکم اگر تو اسے نجی طور پہ کاشت کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح عام لوگوں کے رقبہ جات ہوتے ہیں وہ کاشت کرتے ہیں، اس سے وہ آمدنی کماتے ہیں، اسی طریقے سے گورنمنٹ کے لیے بھی سورس آف ارننگ ہوتا ہے۔ اب دوسرا فائدہ جو اس شعبے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ از سورس آف فوڈ، اس سے خوراک حاصل ہوتی ہے۔ اب خوراک جو ہے وہ انسانوں کی خوراک بھی جو ہے وہ زرعی شعبے سے حاصل ہوتی ہے، جانوروں کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائف سٹاک جو ہے یہ ایگریکلچر سیکٹر کا سب سیکٹر ہے۔ تو پھل ہیں، اس میں فصلیں ہیں، پھل ہیں، کیونکہ فصلیں جو ہوتی ہیں اس میں سے دو طرح کی فصلیں ہوتی ہیں۔ کچھ فصلیں ہوتی ہیں فوڈ کراپ، یعنی غذائی فصلیں، اور کچھ ہوتی ہیں کیش کراپ۔ اب اگر کیش کراپ کو ہم دیکھیں تو سورس آف ارننگ میں چلی جائیں گی، یعنی وہ فصلیں جن سے کو بیچ کر آمدنی حاصل کی جاتی ہے وہ سورس آف ارننگ میں آ جائیں گی، اور وہ جو فوڈ کراپ ہم کہتے ہیں وہ سورس آف فوڈ ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جانوروں کا چارہ ہے، لائف سٹاک کے لیے ہے، اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں ہیں، تو یہ اگر وہ کاشت کی جاتی ہیں تو اس کا جو ہے بینیفٹ عام آدمی کو بھی ہوتا ہے، اس انسان جو ہے اس شعبے سے اس خوراک حاصل کرتے ہیں، اور جانوروں کی خوراک بھی اسی شعبہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے بہت جو ہے وہ عام ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے کہ سورس آف آپ انٹرٹینمنٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب کاشت کی جاتی ہیں، پھلوں کی کاشت ہوتی ہے، پھولوں کی کاشت ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کی تفریح کا سبب بھی بنتا ہے۔
یعنی کہ لوگ جو ہے اس کو سیر کرتے ہیں، اس میں اس کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سورس ان کے لیے ایک سورس آف انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کی ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کی 100% جی ڈی پی میں سے 25% شیئر جو ہے وہ صرف اسی ایک شعبے کا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ کراپس ہیں، اس میں میجر کراپس ہیں، اس میں مائنر کراپ ہیں، اس میں فروٹس ہیں، یہ سارے جو ہے ایڈ ہو کے جو جی ڈی پی کو 25%، سب سے بڑا شعبہ ہے پاکستان کی معیشت کا، اور یہ پاکستان کی خام ملکی پیداوار کا 25% آمدنی کا حصہ جو ہے وہ اس شعبے کی شراکت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے جی، جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی تقریباً جو ہے وہ 50% افرادی قوت یعنی لیبر فورس جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے۔ اب لیبر فورس کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے پڑھائی تھی کہ ٹوٹل ورکنگ سائز آف ورکنگ پاپولیشن ان کنٹری از کالڈ لیبر فورس، یعنی کسی ملک میں کام کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد کو لیبر فورس کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ شعبہ کام کرنے والے افراد کی 50% آبادی کے تناسب جو ہے وہ اس کو انگیج کرتا ہے اپنے اس میں سے لوگ وابستہ ہیں، یعنی کہ پاکستان کی افرادی قوت کا تقریباً 50% حصہ جو ہے وہ زراعت کے شعبہ سے وابستہ ہے، ان سے منسلک ہے۔ 3 فائدے ہو گئے۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے جی، جس طرح میں نے آپ کو یہاں بھی لکھ کے دیا ہے کہ عام طور پر جو اگر ہم رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سورس آف ارننگ کم ہوتے ہیں، یعنی جاب اپرچونیٹیز آپ کہہ لیں تو وہ کم ہوتی ہیں، اور وہاں پہ چونکہ انڈسٹری نہیں ہوتی، وہاں پر اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی، تو ان کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں روزگار کے مواقع شہروں کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی دیہی آبادی جو ہے، جو دیہاتوں میں رہتی ہے، وہ تقریباً 70% لوگ کا تعلق کا روزگار کھیتی باڑی ہے، فصلیں کاشت کرنا ہے، زمینیں کاشت کرنا اور زراعت سے وابستہ ہے، اور بقیہ جو 30% ہیں وہ کوئی مطلب گورنمنٹ سرونٹ ہو سکتے ہیں، جاب کے ہو سکتے ہیں، سیلر پرسن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 70%، اگر 70% کو دیکھا جائے تو یہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ بنتا ہے، یعنی کہ 70% جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ اس کا ایک اور بیٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کو جو ہے نا، ہماری پروڈکشن کی جو انڈسٹریل مارکیٹ جو ہے اس کو یہ بڑا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے مارکیٹ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کہاں سے آتی ہے؟ انڈسٹری بیس کس پہ کرتی ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر پہ کرتی ہے، اور پھر ایگریکلچر سیکٹر جو ہے انڈسٹریل جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لیے مارکیٹ پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے کیسا پلیٹ فارم انہیں مہیا کرتا ہے جس پر وہ پروڈکشن کرتے ہیں، اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سپلائی را مٹیریل ٹو آور انڈسٹری۔ انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انڈسٹریل از دی پروسیس ان وچ را مٹیریل از کنورٹیڈ انٹو فائنل گڈس۔ انڈسٹری کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو انڈسٹری بیسیکلی پروڈکشن یونٹ کو کہا جاتا ہے، پروڈکشن سیکٹر کو کہا جاتا ہے۔ تو اب پروڈکشن اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کے لیے جو ہے بیسک چیز یعنی را مٹیریل جو ہے اس کی بنیاد پر پروڈکشن ہوتی ہے، اور انڈسٹری کا را مٹیریل کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ اب آپ کسی بھی کو دیکھ لیں، مثلا آپ ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں تو اس کا بھی را مٹیریل جو ہے وہ اپنا ایگریکلچر سیکٹر سے جاتا ہے۔ آپ شوگر انڈسٹری کو دیکھ لیں، شوگر انڈسٹری کا تعلق بھی جو ہے اس کا را مٹیریل بھی۔ تو میجر جو ہماری ہیوی انڈسٹریز ہیں خاص کر ان کے لیے را مٹیریل کی جو پروویژن ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیٹا ایک اور فائدہ یہ ہے
کہ یہ ہماری ٹریڈ والیوم ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اب ٹریڈ والیوم کیسے کہ جتنا یہ اچھی پروڈکشن ایگریکلچر سیکٹر دیتا ہے اسی تناسب سے ہماری انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے اور انڈسٹری اور پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ایک تو روزگار بڑھتا ہے، دوسرا یہ کہ ٹریڈ والیوم چیزوں کا لین دین اشیاء کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یہ ہمارے ٹریڈ والیوم کو انکریز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اس کا فائدہ یہ ہے جی کہ اٹ ریڈیوسز دی پاورٹی ریٹ، کہ اس سے غربت کم ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب آبادی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے جتنا یہ شعبہ امپروو ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اسی طریقے سے اس میں انگیجڈ لیبر فورس کا تناسب بھی بڑھتا جائے گا، اور اس سے ان ایمپلائمنٹ ریٹ کم ہوگا، پاورٹی ریٹ کم ہوگا، لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی اور ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ تو یہ کچھ جو ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں، مثلاً پرائس سٹیبلٹی لاتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور بھی ایگریکلچر سیکٹر کے کئی فوائد ہیں، کئی اس کے بینیفٹس ہیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو دو انداز سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا شارٹ میں کہ واٹ از دی امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر، تو اس میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر از دی میجر سیکٹر آف پاکستان اکانومی، لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی. It is known as the backbone of Pakistan economy. It contributes nearly 25% of GDP in Pakistan. Labor force engaged in Pakistan about 50%. تو یہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے. دوسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے یہ لانگ کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے انڈسٹری سیکٹر انٹروڈکشن دینا ہے. اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس کا انٹروڈکشن لکھنے کے بعد آپ نے لسٹ بنانی ہے امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر. اس میں یہی پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے کہ سورس آف ارننگ ہے، سورس آف فوڈ ہے، کنٹریبیوشن ان GDP انگیج، لیبر فورس انگیج، اس کے علاوہ ایکسٹینشن آف مارکیٹ، پروویژن آف را مٹیریل. یہ ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے پھر ان کو ڈسکس کرنا ہے. تو بیٹے یہ آپ کا سوال مکمل ہو جاتا ہے. تو انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی چیپٹر میں ہم نے آج پہلا ٹاپک اس میں ڈسکس کیا ہے، کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے ہم نے 2 پوائنٹ پڑھنے ہیں. ایک ہم نے پڑھنا ہے امپورٹنس اور دوسرا ہم نے پڑھنا ہے اس میں پرابلمز اور سلوشن. تو اب ہم نے جو ہے آج کے لیکچر میں ہم نے امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس اہم ترین جو پاکستان کی معیشت کا شعبہ ہے یہ کن مسائل سے دوچار ہے، اس میں کون کون سے مسائل پائے جاتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.